अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद बागट और इमरान खान के हवाले से हमने खुसूसी तौर पर आज गुफ्तगू करनी है कि इमरान खान के दो अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं, उस हवाले से क्या पेशरफ्त है। आज दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान पेश हुए और गुज़श्ता रोज़ हाई कोर्ट में उनके मुकदमात की समाअत थी। तो इन सारे मामलात पे जो है हम गुफ्तगू करेंगे और इसके अलावा मुल्क में जारी सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे कि किन किन इलाकों से ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो गए हैं और इससे क्या परेशानी का सामना है शहरियों को और कि इसका क्या सलूशन नज़र आ रहा है कि इसको किस तरह से मैनेज किया जा सकेगा या इसका क्या हल निकल सकेगा। इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ आज फिर आसिया कौसर स्टूडियो में मौजूद हैं। तो हम उनसे जानेंगे सबसे पहले कि इमरान खान के हवाले से कि उनके मुकदमात की समाअत किस तरफ जा रही है और क्या समाअत हुई है और क्या उस पर पेशरफ्त है। जी आसिया, हमें बताइएगा कि इमरान खान आज भी अदालत में पेश हुए, उनके मुकदमा की समाअत थी, दहशतगर्दी का मुकदमा है ये, और गुज़श्ता रोज़ भी वो हाई कोर्ट में पेश हुए, तो इस पर क्या अपडेट्स है? बहुत शुक्रिया बागर साहब। एक तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के आपने दोनों टॉपिक्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं, एक तरफ इमरान खान साहब और दूसरी जानिब यकीनी तौर पर सैलाब की तबाहकारियाँ जो हैं वो इस वक्त हमारे लिए बड़ा मसला बने हुए हैं। जैसे आपने पूछा कि इमरान खान की जो केसेस हैं उनकी क्या अपडेट्स हैं, तो गुज़िश्ता रोज़ की पहले मैं बात करना चाहूँगी, फिर आज के हवाले से भी मैं बताऊँगी। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत का उनका केस जो है उसकी समाअत हुई, जिसकी जो अब मुलतवी हो चुकी है 8 सितंबर तक। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ तो बेसिकली यही थी कि 8 सितंबर तक अब जो है वो ये केस की समाअत मुलतवी हुई है। और तहरीरी जो जवाब इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया था तौहीन अदालत केस के हवाले से, उस पर जो है वो जजेस ने रिमार्क्स दिए हैं कि वो जो जवाब था वो तसल्ली बख्श नहीं था। चीफ जस्टिस की जानिब से बड़े ज़बरदस्त किस्म के कल जो है वो रिमार्क्स दिए गए और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान जैसे लीडर से जो है वो इस तरह के बयानात की तवक्को नहीं थी। और साथ ही साथ जज की जानिब से ये भी कहा गया कि हमें उम्मीद थी कि शायद आपको एहसास होगा अपनी गलती का। वकला को भी मुखातिब करके यही कहा गया कि हमें ये लग रहा था कि आपके मुवक्किल को जो है वो अपनी गलती का एहसास होगा। तो इस तरह के रिमार्क्स जो हैं वो जजेस की जानिब से दिए गए और फिर जो है वो तहरीरी जवाब एक दफ़ा फिर से जमा करवाने के लिए 7 दिन की मोहलत जो है वो इमरान खान को दी गई है। और अब 8 सितंबर को नेक्स्ट हियरिंग जो है वो तौहीन अदालत केस की इमरान खान की होनी है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि आज जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान साहब ने पेश होना था 10 बजे, चूँकि हेयरिंग थी और उनको 10 बजे पेश होना चाहिए था, 10 बजे वो नहीं पेश हुए। अदालत ने जो है वो इस्तफसार किया खान साहब की गैर हाज़िरी के हवाले से, जिस पर बाबर रहमान ने ये कहा कि धमकी अमेज़ ख़त जो है वो मौसूल हुआ था बनी गाला में। और इस्लामाबाद पुलिस ने भी ये कहा है कि इमरान खान साहब को जो है वो थ्रेट्स हैं, तो इस वजह से खान साहब अदालत में नहीं आए। वो जो लेटर था, धमकी अमेज़ लेटर जो बनी गाला में मौसूल हुआ था, वो भी अदालत ने जो है वो आज जमा करवाया गया है। फिर अदालत ने जो है वो 12 बजे तक का वक्त दिया कि 12 बजे तक इमरान खान साहब अदालत में पेश होंगे। 12 बजे इमरान खान जो है वो अदालत में पेश हुए। दलाइल एक दफ़ा फिर से जो है वो शुरू हुए। फिर इमरान खान साहब के जो दूसरे वकील हैं फैसल चौधरी, उनकी जानिब से भी दलाइल दिए गए और रास्तों में रुकावट के हवाले से भी जो है वो पॉइंट उठाया गया अदालत के सामने कि रास्तों की जो है वो बंदिश का भी एक बड़ा मामला सामने आ रहा है कि रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद हेयरिंग हुई और मैक्सिमम कोई 12 बजे के बाद आप ये कह लें कि 10 या 12 मिनट की कोई हेयरिंग थी, जिस पर दहशतगर्दी का जो मुकदमा इमरान खान के खिलाफ दर्ज था उसमें जो है वो उनको ज़मानत अब मिल चुकी है 12 सितंबर तक की। ज़मानत तो उनको पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन अबूरी ज़मानत में तोसी जो है वो की गई है 12 सितंबर तक, यानी कि अब नेक्स्ट हेयरिंग जो है वो 12 सितंबर को होगी। साथ ही साथ दोनों केसेस के दौरान मैं आपको अगर सिक्योरिटी की सूरत हाल बताऊँ तो सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखी गई थी। गुज़िश्ता रोज़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत का केस चला तो 1000 पुलिस एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए थे, जिसमें आपके एसपीज़ भी जो हैं वो शामिल थे, साथ ही साथ डीएसपीज़ भी शामिल थे, एएसपीज़ भी जो हैं वो उसमें शामिल थे। तो सख्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने देखा और 1000 जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इर्द गिर्द हमें पुलिस का नज़र आया। आज अगर हम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की बात करें तो वहाँ पर भी हमें ये सूरत हाल देखने को मिली कि 500 एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए थे आज इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर। तो ये तो इमरान खान साहब के जो हैं वो मौजूदा आज और कल जो केसेस हुए उनकी पेशरफ थी। और अगर हम बात करें दफ़ा 144 का जो मुकदमा उनके खिलाफ अपारा थाने में दर्ज हुआ था तो उसकी पेशी भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में होनी है। उसमें भी उनको 7 सितंबर तक जो है वो ज़मानत मिल चुकी थी। अब 7 सितंबर को जो है वो दोबारा से हेयरिंग होगी, तो अब देखना ये है कि वहाँ पर उनको मज़ीद क्या है
اس میں جو ہے وہ پیش رفت ہوگی. اس پر تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو ایک دفعہ پھر سے شاید بآسانی ضمانت اس میں توسیع کر دی جائے گی. آسیہ نے بڑے ڈیٹیل سے عمران خان صاحب کے کیسوں کے حوالے سے بریف کیا اور عوام کو بتایا کہ کیا صورتحال چل رہی ہے, کس طرح سے وکلاء کے ریمارکس چل رہے ہیں اور کیا عمران خان صاحب کی اپنی باڈی لینگویج تھی, وہ کیا سمجھ رہے تھے. تو آسیہ یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں جو عمران خان صاحب کے حوالے سے چل رہے ہیں. ملک میں ایک اور بڑا جو سانحہ پیش آیا ہوا ہے سیلاب کی وجہ سے, بارشوں کی وجہ سے جو سیلاب کی صورتحال ہے اس میں انتہائی تشویشناک صورتحال ہو گئی ہے. عوام اس قدر پریشان ہے. اس میں آسیہ تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ بلکہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ اچھا ایک طرف تو بہت زیادہ پیسے اکٹھے ہو گئے سیلاب زدگان کے حوالے سے, امداد کے حوالے سے, لیکن جو ایشوز چل رہے ہیں عوام کے حوالے سے, ان کو امداد دینے کے حوالے سے, ابھی تک آسیہ وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ امداد ان تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے. لیکن وہ اب بھی ان چیزوں کو ترس رہے ہیں, ان کو سہولیات کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں کہ ابھی تک ہمیں کوئی سہولیات نہیں دے رہی ہے, ہماری طرف کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا جو ہے قدم نہیں اٹھایا گیا کہ جس سے ہم مطمئن ہو سکیں. ان کا اسی طرح سے پہلے دن کی طرح سے آج تک بھی یہی احتجاج ہے اور یہی ان کی پکار ہے کہ وہ پکار رہے ہیں, عوام کو بھی پکار رہے ہیں, وہ گورنمنٹ کو بھی پکار رہے ہیں. لیکن اس پہ کیا صورتحال ہے اور زمینی راستے منقطع ہونے سے کس قدر پریشانی کا سامنا ہے وہاں پہ امداد پہنچانے کے حوالے سے بھی اور دیگر مسائل کے حوالے سے بھی. تو آسیہ اس پہ بھی تھوڑا سا ہمیں ناظرین کو بریف کیجیے گا. اس پر یقین جانے کہ بڑا المناک سی سچویشن ہے یہ, اور اوبویسلی پوری قوم کا اس بات پہ دل دکھتا ہے کہ کس کرب سے اس وقت جو ہے وہ پاکستانی عوام گزر رہی ہے. جس طرح سے مختلف علاقوں میں مختلف شہروں میں جو ہے وہ سیلاب کی صورتحال ہے. اگر ہم سندھ کی بات کریں تو بڑی گمبھیر قسم کی صورتحال ہمیں وہاں پر نظر آ رہی ہے. آج انفارمیشنس یہ آ رہی ہیں کہ سندھ سے بھی جو ہے وہ زمینی راستہ منقطع ہوتا جا رہا ہے سیلاب کی وجہ سے. دوسری جانب آلریڈی جو ہے وہ کے پی کے اور دیگر شہروں کے ساتھ, دیگر صوبوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ رابطے نہیں ہو پا رہے. بہت سارے شہر ایسے ہیں جہاں پر جو ہے وہ زمینی راستے اب منقطع ہو چکے ہیں اور صرف فضائی راستہ ہمارے پاس بچا ہے. یقینی طور پر جب زمینی راستے منقطع ہو جاتے ہیں ایسی سیلاب کی سچویشن میں تو امداد پہنچانا ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. فضائی راستوں سے ہر جگہ پر شاید امداد اس طرح سے نہیں پہنچائی جا سکتی. پھر ریسکیو آپریشنز بھی اوبویسلی کرنا ہوتے ہیں. گورنمنٹ کو جو ہے وہ کوئی حکمت عملی اس حوالے سے بنانی چاہیے تھی. اسٹرانگ اسٹریٹجی کو گورنمنٹ کی ہونی چاہیے تھی. اوبویسلی گورنمنٹ کی جانب سے اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی ہمیں اتنی اسٹرانگ نظر نہیں آ رہی جس طرح کی سچویشن ہے. لیکن اگر ہم اوور آل بات کریں تو بہت سارے جو ہیں وہ فنڈز قائم کیے گئے ہیں. پاک آرمی نے جو ہے وہ ایک ریلیف فنڈ قائم کیا ہے. این جی اوز جو ہیں وہ بڑے پیمانے پر ہمیں ان کے ریلیف فنڈز نظر آ رہے ہیں. گورنمنٹ کی جانب سے, اپوزیشن کی جانب سے, تمام سیاسی پارٹیز نے اپنی اپنی جگہ پر جو ہے وہ ریلیف فنڈز قائم کیے ہیں. اب ان میں سے کتنا فنڈ جو ہے وہ عوام تک پہنچے گا یہ تو بعد میں ہی پتہ چلے گا. لیکن اسپیشلی اگر میں بات کروں عوام کی تو یقین جانیے باگر صاحب اپنی عوام کو دیکھ کر اس بات پہ یقینی طور پر میرا دل بہت خوش ہوتا ہے کہ بہت کھلے دل کی جو ہے وہ مالک ہے پاکستانی عوام. جب بھی ایسی کوئی ناگہانی صورتحال پاکستان پر آتی ہے تو پاکستانی عوام جو ہے وہ دل کھول کر اپنے جو ہے وہ ہم وطنوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کے لیے فنڈز جو ہیں وہ دیتے ہیں. چاہے وہ فنڈز کیش کی صورت میں ہوں, چاہے وہ راشن کی صورت میں ہوں, چاہے کپڑوں کی صورت میں ہوں, کسی بھی صورت میں ہوں, تو دل کھول کر جو ہے وہ امداد کی جاتی ہے اپنے تمام ہم وطنوں کی. رہی بات گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کی تو آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ گورنمنٹ کے حوالے کی طرف سے اس طرح کی کوئی اسٹرانگ اسٹریٹجی جو ہے وہ نہیں بنائی گئی. سیاسی جماعتوں کی اوبویسلی اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی زیادہ ہو چکی ہے پاکستان کے اندر کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا صورتحال جو ہے وہ چل رہی ہے. ایک سیاسی جنگ کا ماحول جو ہے وہ بنا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف پہ کیسز چل رہے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ اپنے مفادات جو ہیں وہ آڑے آ رہے ہیں. اور ایک بڑا جو ایشو سامنے آ رہا ہے کہ شاید عوام کو اب پولیٹیکل پارٹیز پر اس طرح سے بھروسہ بھی نہیں رہا, تو اس لیے جو ہے وہ فنڈز شاید پولیٹیکل پارٹیز کو اس طرح سے پاکستانی عوام کی طرف سے جو ہے وہ نہیں جا رہے. اپنے طرف سے جو ہے وہ پاکستانی عوام ہر ممکن کوشش یہ کرتی ہے کہ جو ہے وہ فنڈز بھی دیے جائیں, امداد بھی دی جائیں, لیکن یہ طے کر پانا کہ کون سا فنڈ, کون سی امداد ان کے ہم وطنوں تک پہنچے گی, مستحق لوگوں تک پہنچے گی, ان لوگوں تک پہنچے گی جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے اور جو واقعی اس کے حقدار ہیں. تو یہ ایک بڑی کریٹیکل سی سچویشن بنی ہوئی ہے. ایسی صورتحال میں موسٹلی جو لوگ ہمیں ٹرسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ پاک آرمی پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان کے ریلیف فنڈ میں جو ہے وہ لوگوں کا رجحان زیادہ ہے کہ پاک آرمی جو ہے وہ شاید وہ فنڈز وہاں تک پہنچائے گی. جس طرح ریسکیو آپریشنز جو ہیں وہ پاک آرمی کی جانب سے کیے جاتے ہیں ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ ہمیں ایسی ناگہانی صورتحال میں پاک آرمی جو ہے وہ نظر آتی ہے سامنے. لیکن ایک دفعہ پھر سے ہم نے اپنی پاک آرمی کی جو ہے وہ کارکردگی دیکھی ہے جو یقینی طور پر قابل ستائش ہے.
دوسری طرف ہم ضلع انتظامیہ کی اگر آپ بات کریں تو اپنی اپنی جگہوں پر تمام ضلع انتظامیہ بھی جو ہے وہ کوشش کرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے. لوگوں کو شفٹنگ کرنا اوبویسلی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. آپ کو پتہ پاکستان کے اندر اپنا گھر چھوڑنا کسی بھی فرد کے لیے ایک عذاب سے کم نہیں ہوتا کہ وہ جس جگہ پر پلا بڑا ہے, جہاں پر اس کی بچپن کی یادیں ہیں, جہاں پر اس کے ماں باپ کی, اس کے بہن بھائیوں کی, اس کے بچوں کی یادیں ہیں, وہ جگہ کسی بھی صورتحال میں اوبویسلی کوئی بھی شخص چھوڑنے کے لیے ہم اگر اللہ نہ کرے ایسی کوئی صورتحال ہمارے پہ آئے تو یقینی طور پر ہمارا بھی بڑا دل دکھتا ہے کہ اپنا گھر کوئی کیسے چھوڑے. تو عوام بھی اس طرح سے شاید کوآپریشن عوام کی طرف سے بھی سامنے نہیں آ رہا. زبردستی جو ہے وہ انتظامیہ کو اور اداروں کو وہ جگہ خالی کروانا پڑتی ہیں جہاں پر سیلاب کے الرٹس جو ہیں وہ جاری کیے جاتے ہیں. آسیہ نے بڑی ڈیٹیل سے بریف کیا ناظرین کو کہ اس وقت ملک کی کیا صورتحال ہے. ملک کی سیاسی صورتحال کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی کہ عمران خان کے کیسز کے حوالے بھی انہوں نے بات کی کہ انہوں نے بتایا کہ عمران خان کے کیسز کس سٹیج پہ ہیں اور کون کون سی ایسی تاریخ ہیں جن پہ عمران خان کو دوبارہ پیش ہونا پڑے گا, اور جو دلائل کورٹس میں ہوئے وکلاء نے دیے, عمران خان کے وکلاء نے اور دیگر پروسیکیوٹر نے جو باتیں کی وہ بھی بڑی تفصیل سے آسیہ نے بتائی. اور خصوصی طور پہ انہوں نے جو سیلاب زدگان کے حوالے سے بات کی پاک آرمی کی, تو وہ اس میں کوئی شک نہیں, وہ انتہائی قابل ستائش ہے کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ امداد کے حوالے سے کہ امداد ان تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی. ہم جو دیکھ رہے ہیں یا جو واضح نظر آ رہا ہے وہ صرف ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے کہ پاک آرمی ہر جگہ پہ امداد دیتے ہوئے بھی نظر آ رہی ہے اور لوگوں کو ریلیف فراہم کرتے ہوئے بھی نظر آ رہی ہے. لیکن اس میں دعوے سارے کرتے ہیں, جس طرح طریقہ انصاف ہے وہ بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ انہوں نے اربوں روپے کے جو فنڈ ہیں وہ سیلاب زدگان کے لیے اکٹھے کر لیے. لوگوں نے بڑی ہمیں بیرون ملک سے بھی امداد دی ہے اور پاکستان میں بھی بڑے امداد دی ہے لوگوں نے, لیکن وہ امداد ہمیں کہیں تقسیم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اسی طرح مسلم لیگ نون کے جو ہیں لیڈران وہ بھی دعوے دار ہیں کہ ہم نے بھی اربوں روپے جو ہے نا اکٹھے کر لیے ہیں, لیکن اتنا کچھ اکٹھا ہونے کے باوجود سیلاب زدگان آج بھی ان سیاسی جماعتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, اس حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ کب آئیں گے اور ہمارے حالات کس طرح سے بہتر ہو پائیں گے. اور جس طرح سے ہمارے نقصانات ہوئے, اعلانات تو بہت زیادہ ہوئے, ان کو مکان بنا کے دینے کے حوالے سے بھی بات ہوئی, ان کو ان کی امداد کے بھی حوالے سے بات ہوئی, لیکن یہ دعوے یہ وعدے کب پورے ہوں گے اس کی جو ہے عوام منتظر ہے. کیونکہ اس وقت حالات سیلاب کی وجہ سے اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ جہاں پہ سڑکیں بنی ہوئی تھی سیلاب کی وجہ سے وہ اب لگتا نہیں ہے یہاں پہ کبھی کوئی سڑک رہی ہے. جس طرح آسیہ نے بتایا کہ زمینی رابطے اس قدر منقطع ہو گئے ہیں کہ وہاں پہ فضائی رابطے کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں رہا ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے, ان لوگوں تک امداد پہنچانے کے لیے. تو پاک آرمی جو اپنا کردار ادا کر رہی ہے وہ انتہائی قابل ستائش ہے, اور انشاءاللہ ہمیں امید بھی ہے اسی بات کی کہ وہ اس امداد کو جاری رکھیں. لیکن سیاسی جماعتوں کی ایک طرف جو وعدے دعوے ہیں وہ بھی کسی حد تک جو ہے قابل ستائش تو ہیں, لیکن وہ قابل ستائش تب ہی ہوں گے جب ان کی طرف سے کوئی امداد جائے گی یا ان لوگوں تک کچھ چیزیں پہنچیں گی, یا وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے لیے کچھ گورنمنٹ کر رہی ہے یا سیاسی جماعتیں ہمارے لیے کچھ کر رہی ہیں. ابھی تک جو آج تک کی جو رپورٹ ہے اس میں کہیں یہ نظر نہیں آ رہا, صرف یہ تصویریں اور ویڈیوز ہی چل رہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب فلاں جگہ پہ پہنچ گئے ہیں, تحریک انصاف کے لیڈر وہاں پہ پہنچے ہیں, مریم نواز صاحبہ پہنچی ہیں, اور ہمارے وزیر اعظم بھی جو خواتین مردوں کو تسلی دیتے سیلاب زدگان کے نظر آ رہے ہیں. لیکن کیا ہو رہا ہے, ان کو کیا فائدہ ہوا ہے, صرف ابھی تک جو حکومت کی طرف سے ہے صرف نعرے ہی ہیں, اور تحریک انصاف کی طرف سے بھی ابھی جو کوئی واضح ایسی چیز سامنے نہیں آئی. کیونکہ میری ایک اس حوالے سے ایک سینئر سے بات بھی ہوئی تحریک رہنما کے سے, تو وہ کہتے ہیں کہ امداد جو آ رہی ہے وہ چکوں کی صورت میں آ رہی ہے, کچھ بیرون ملک سے ٹرانسفر کی صورت میں آ رہی ہے, تو ظاہری بات ہے اس کے لیے ٹائم ریکوائرڈ ہوگا. تو انشاءاللہ امداد جو ہے نا جو اس کے صحیح حقدار ہیں ان تک پہنچے گی. تو یہ تھی صورتحال ناظرین جو عمران خان صاحب کے حوالے سے اور سیلاب زدگان کے حوالے سے ہم نے آپ سے شیئر کیا, آپ تک انفارمیشن پہنچائی. تو ایسی انفارمیشن کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ.